अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। अमेरिका का 2 दिन के वक्फे के बाद आज सुबह ईरान पर तीसरा बड़ा हमला सदर ट्रंप के हुक्म पर कार्रवाई कर रहे हैं। 3 हमलों में 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज ममालिक में कायम अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया। अब ने हुर्मस भी बंद कर दी। रहबर आला मुजतबा खामनाई का शहीद अली खामनाई के खून का बदला लेने का ऐलान। हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों में इख्तलाफात और कौमी हुकूमत के क़याम की बाज़गश्त। क्या सियासी इंतशार के दौर में नेशनल गवर्नमेंट बनाने की आइन इजाज़त देता है? फवाद चौधरी की क़यादत में नेशनल डायलॉग कमेटी अरकान की असीरान कोट लखपत जेल से मुलाकात। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और नेशनल डायलॉग है, PTI असीरान। सियासी मंजरनामे की बात करें तो नेशनल डायलॉग कमेटी के रूह रवां फवाद चौधरी ने रवां हफ्ते लाहौर में असीरान कोट लखपत जेल से मुलाकात की है। महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल भी इस मौके पर मौजूद थे। फवाद चौधरी ने इस मुलाकात की तफसीलात एक्स पर बताते हुए लिखा है कि PTI के असीर रहनुमा नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से तजवीज़ करदा हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं और रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और कौमी मुकालमा है। फवाद चौधरी के मुताबिक दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम का मुत्तहिद होना पहली शर्त है, जबकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए भी फौरी तौर पर डायलॉग का आगाज़ किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन ये बेल मुंडे नहीं चढ़ रही। जबकि मरकजी हुकूमत की दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ अमूर पर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। वफाकी काबीना में रद्दोबदल और नए चेहरे सामने लाने की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा बाज़ हलकों में कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर बहस है। गुज़श्ता महीने की 21 तारीख को होने वाली नेशनल डायलॉग कमेटी की बैठक में शुरका ने नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तजवीज़ दी थी और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का इस मौका पर कहना था कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें और मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ। तहरीक इंसाफ के लिए ये तजवीज़ काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन वो बानी के कैद के बाद जिन्हें अगस्त की 5 तारीख को 3 साल हो जाएंगे, अंदरूनी इख्तलाफात ही निकाल सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर पॉलिटिशियन है जी, साबिक वज़ीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फवाद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब से लेटेस्ट आपकी मुलाकात सर हुई, क्या वहाँ डिस्कशन हुआ सर? देखें, डिस्कशन ये हुई है कि हम जिस क्वैगमायर में फंसे हुए हैं, जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं, उससे निकलना कैसे है। और निकलने का तरीका हमारी नज़र में ये है कि हम ये कोशिश करें कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिक्स की स्पेस क्रिएट हो। डायलॉग वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम ये मकसद अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KP हो, उसमें मज़ीद कन्फ्रंटेशन रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लिहाजा जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही कि जिस तरह से फील्ड मार्शल ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, उनको वही रवैया पाकिस्तान के अंदर रख के पाकिस्तान के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की जो है वो ज़रूरत है, और हम इस तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो ये सारा सिलसिला आप तो अडयाला नहीं फिर आप गए, इसके बाद अडयाला भी जाते, वहाँ बताते कि शाह महमूद साहब जो हैं वो उनसे क्या डिस्कशन आपका हुआ, बाकी भी असीरान थे? जी बिल्कुल, कोशिश तो होगी अडयाला भी जाने की। देखिए, मसला ये है कि जो आप चौथी मंजिल पे पहले दिन जंप नहीं लगा सकते, आपको सीढ़ियों के साथ ही ऊपर जाना पड़ता है। हम जब मिले थे स्पीकर साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, आज़म तारड़ साहब से, हम लोगों ने उनसे ये अर्ज़ की थी कि देखिए, मसला ये है कि आप PTI में बातचीत किससे करेंगे? अगर आप आज फैसला करें कि आपने तहरीक इंसाफ से बातचीत करनी है, तो क्या गौहर साहब, सलमान राजा, अचकज़ई साहब, नासिर अब्बास साहब ये इमरान खान को जानते हैं? आंसर इज़ नो। क्या इमरान खान उन्हें जानते हैं? आंसर इज़ नो। ये बात करते हैं तो इमरान खान को लगता है कि अरबी बोल रहे हैं, और इमरान खान की बातों से उन्हें लगता है वो फ्रेंच बोल रहे हैं। ना उनको इनकी बात समझ आती है, ना इनको उनकी बात समझ आती है। लिहाजा चले, हम तो गद्दार वगैरह हो गए हैं। आप जो अंदर कोट लखपत में कैदी हैं, उनको रिलीफ दें, ताकि आपके टेबल की दूसरी तरफ वो लोग बैठें
جو عمران خان سے کھل کے ان کی زبان میں بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہ لوگ ہیں، چاہے وہ اعجاز چودھری ہوں، محمود الرشید ہوں، عمر چیمہ ہوں، یاسمین راشد ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ بات کرنے کے لیے دوسری طرف بٹھائیں گے تو مذاکرات کی کچھ آبرو اور عزت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میں بات آپ کی فالو کر گیا سر، اور پوائنٹ بھی آپ کا بڑا اچھے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا. پھر اڈیالہ جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کیوں نہیں وہاں جاتے اور یہ باتیں ساری کنوے کریں، انہیں بتائیں خان صاحب کو، اور آپ یہ بھی انہیں بتائیں کہ خان صاحب آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے جو منتخب کردہ شخصیات ہیں انہیں فارسی میں سمجھ آتی ہے، اس طرح کی ساری باتیں وہ آپ ڈسکشن میں کیوں نہیں لاتے؟ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اڈیالہ کیوں نہیں جاتے؟ اڈیالہ میں پرمیشن نہیں ہے. جب اجازت ملے گی، جو ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، جو ہی اجازت ملے گی تو عمران خان صاحب سے بھی ملیں گے. اور کوشش تو یہی ہوگی کہ اگر تو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو قیدی ہیں جو کوٹ لکھپت میں، یہ جا کے عمران خان سے ملیں اور ان سے مدعا کریں، بات کریں. اور دوسری طرف دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت میں، اسٹیبلشمنٹ میں کوئی خواہش ہی نہیں بات کرنے کی، اور صرف عمران خان یا پی ٹی آئی مان جائیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر کچھ ریلیکسیشن دیں اور آگے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کہے جی ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، اور تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم نے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ماڈریٹس ہیں دونوں سائڈس کے اوپر، ان کو ہم اس نقطے پہ لائیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ممکن ہے. اچھا، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب 2 دفعہ لاہور آئے، انہیں ملنے نہیں دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب سے. اسیرہ نے لاہور سے وہ مل کے جا نہیں سکے. آپ کو یہاں اجازت ہے، آپ کہتے ہیں اڈیالہ میں آپ کو اجازت نہیں ہے، تو وہاں کس نے پھر آپ کو روکا ہے؟ جو لوگ آپ کو یہاں بھیجتے ہیں ان سے کہیے اڈیالہ بھی بھجوا دیں. جی امید ہے، انشاءاللہ اڈیالہ میں بھی ملاقات کی امید تو ہے. اور اچکزئی صاحب کی جو یہاں پر ملاقات کے لیے یہ بات ہوئی ہے یا انہوں نے کیا ہے، ان کے کئی راستے ہیں ملاقات کے آنے کے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے ان سے ملنے. اپنا جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو تو ویسے ہی کورٹ میں جا سکتے ہیں وہ انہیں ملنے منڈے کو، لیکن ٹرائل کے اندر انہوں نے کبھی جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کی ان سے ملنے کی. اور سچی بات تو یہ ہے، پی ٹی آئی میں ایک طبقہ جو ہے وہ تو چاہتا نہیں ہے کہ جیل کے لوگ باہر آئیں. اور یہ صرف لیڈرشپ نہیں، جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی تو ملنے کوئی نہیں گیا. یعنی جو گجرانوالہ میں قید ہیں، جو لاہور میں قید ہیں، جو اڈیالہ میں قید ہیں، ان ورکرز کے کا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو ان کو بھی کبھی کو ملنے نہیں گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ انہیں اجازت نہیں ملتی اور ہمیں مل گئی، آپ یقین کریں اگر وہ بھی کوشش کرتے تو ان کو بھی اجازت مل جاتی، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش انہوں نے نہیں کی. محمود خان اچکزئی صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ کوشش شروع کریں چودھری صاحب کی طرح، اور وہ بھی ملے. اچھا چلے سر، آپ کی جو میٹنگ ہے اس پہ جو ڈان نے ایک ایڈیٹوریل لکھا، خیر انہوں نے ایڈیٹوریل میں یاسمین صاحبہ کا نام ڈال دیا، ان سے تو آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، نہیں، ان اور سے ظاہری نہیں. بات ہے سرفراز چیمہ صاحب بھی ایڈمٹ ہیں، ان سے بھی نہیں ہو سکی، جی وہ جناح میں ہیں نہیں. غالباً. وہ جی کہتے ہیں کہ اٹ میٹرس ناٹ if the absolutely. PTI and Mr. Khan do not see eye to eye with those trying to be helpful, and it matters not if the ruling parties and decision makers see no benefit in political reconciliation either. ایک تو یہ بات. دوسرا جو سوال ہے میرا ڈائریکٹ وہ یہ ہے کہ جو لاہور میں کانفرنس ہوتی ہے، لاہور میں کانفرنس کرتے ہوئے اپنا ڈائریکٹ پولیٹیشین صاحب جو ہیں ہمارے درانی صاحب نے ڈائریکٹ کہہ دیا، فواد چودھری صاحب درانی صاحب نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ وہ قومی حکومت بنائیے اور اس حکومت کو گھر بھیجیے اور وہ پھر الیکشن کروائے. تو یہ قومی حکومت کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اور یہ سارے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ظاہری بات ہے، یہ قومی حکومت کی بات کیسے آ گئی؟ دیکھیں، حل تو یہی ہے. اگر آپ ایک الٹیمیٹ حل چاہیں گے پاکستان کے اندر تو قومی حکومت تو آپ کو بنانی پڑے گی. موجودہ الیکشن کمیشن ہو، موجودہ جوڈیشری ہو، 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے نئے الیکشن کو تو کوئی نہیں مانے گا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کشمیر میں جیسے الیکشن ہو رہے ہیں، یا جی بی میں جیسے الیکشن ہوئے، یا خود ابھی آخری خوشاب کا آپ الیکشن دیکھیے کہ وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن پہ خرچہ اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، صرف ایک ہی بندہ آئے، اس کو فارم انہوں نے اسی وقت باقیوں کو ریجیکٹ کیے، اس کو فارم پکڑایا اور وہ ایم پی اے بن گیا. تو الیکشن تو ختم ہو گئے ہیں نا فی الحال. تو اس لیے پاکستان کے اندر ہم نے جو سفر کرنا ہے اگر فارم 47 سے فارم 45 کا، اس کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے وہ نیگوسیشن سے ہی آ سکتا ہے. اور اس نیگوسیشنز کے نتیجے میں ایک ایسا سیٹ اپ بننا چاہیے جس پہ
ساری پارٹیوں کا ایک منیمم اعتبار ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کو حمایت حاصل ہو، اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں چل سکتے۔ نہیں تو یہ قومی حکومت کیسے پھر ترتیب پائے گی؟ مثلاً کیا یہ جیسے ایم این اے ہے وہ جیت کے آیا ہے اور پھر وہ آرٹیکل 91 کے تحت وزیراعظم کا انتخاب ہوتا ہے، پھر آرٹیکل 92 کے تحت وزیراعظم وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تقرری کرتے ہیں، اسی طرح ہوگا؟ یا یہ قومی حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیوں کے لوگ پک اینڈ چوز کریں، پھر ان کو بٹھا دیں اور وہ چلائیں نظام، ٹیکنوکریٹ ٹائپ، کوئی الیکشن نہیں ہو؟ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، جب بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ وہ تو ایک عبوری قومی سیٹ اپ آتا ہے نا حکومت ہی 3 مہینے کا، ہوتی، تو 90 دن کا۔ قومی حکومت تو وہ قومی حکومت ہی ہوتی ہے نا۔ اس دفعہ یہ سیٹ اپ 7 مہینے چلا تھا۔ نہیں تو تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کے اندر ریفارمز کرنے ہیں اور آپ کو جو آئین میں طریقہ دیا گیا ہے کہ اسمبلی توڑ کے آپ جو ہے وہ بڑی اصلاحات کریں گے جس میں ساری پارٹیز شامل ہوں گی، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آئین میں تو طریقہ دیا گیا ہے قومی حکومت بنانے کا۔ نہیں سر، جو سارے لوگ عبوری سیٹ اپ میں بیٹھیں گے وہ ریفارمز کیسے کریں گے؟ ان کا تو کام صرف الیکشن کروانا ہے۔ ابھی نہیں تو ابھی آپ نے یہاں پنجاب میں جب سابق وزیر اعلیٰ تھے تو آپ سارا دن یہی رپورٹ کرتے تھے، سارا دن ٹویٹس کرتے تھے کہ بھائی الیکشن کروائیں، 90 دن گزر گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلی تو طے ہو گیا نا مرحلہ کہ قومی حکومت تو بن سکتی ہے نا آئین میں۔ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا۔ مینڈیٹ جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پچھلی حکومت نے اپنا مینڈیٹ ایکسٹینڈ کیا تھا اور انہوں نے کئی چیزیں کی نہیں تھیں۔ وہ یا اسی طرح سے ہم اپنا مینڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آئین بنا تھا تو بھٹو صاحب کے ساتھ حفیظ پیرزادہ صاحب تھے، خان عبد الولی خان تھے، مفتی محمود صاحب تھے، پروفیسر غفور حیدری تھے، سردار صاحب تھے مزاری صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، ہوں بیگم اشرف عباسی صاحبہ تھی۔ میں جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لیول کا وزڈم موجود تھا؟ یہاں ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور آپ اس کے پاس جا کے گو ہیڈ نہیں لے رہے، جو آپ میٹنگز کر رہے ہیں ابھی تک اس کا کوئی اپروول اور گو ہیڈ نہیں ہے، تو آپ قومی حکومت کی جسٹیفیکیشن دیں گے اور وہاں سے ریفیوزل آ جائے گا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے ذاتی طور پہ؟ پہلی بات تو یہ تو آپ نے ایسے ایزیوم کر لیا نا کہ وہاں سے ریفیوزل آ جائے گا۔ کیوں ریفیوزل آ جائے گا؟ آپ سے کس نے کہا وہ ریفیوز کریں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بالکل واضح ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ جوڈیشری کے تحت الیکشنز نہیں ہو سکتے، اور اس کو تبدیلی جو ہے اس میں وہ بہت اہم ہے، اور بالکل وہاں سے ریفیوزل جو ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیڑھیوں پہ چڑھ کے منزل پہ اوپر پہنچنا ہوتا ہے نا، پہلے دن ہی آپ چھلانگ لگاتے چوتھی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کے اس طرف جا رہے ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ بھی ہمارے اس عمل کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ملک میں سیاسی ٹمپریچرز نیچے آئیں، اور اس کے لیے وہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ عمران خان کے بغیر تو ظاہر ہے ملک میں کوئی بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ملک کا لیڈر تو عمران خان ہے۔ مجھے اس میں پلیز گائیڈ بھی کیجئے چودھری صاحب کہ آپ کیسے یہ زیوم کر رہے ہیں کہ وہ ہاں میں جواب دیں گے اور کہیں کیونکہ گے کہ میری ہاں ان سے قومی بات حکومت ہوئی، بنا دیں؟ نہیں میری ان سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی، جب میں ان سے جیل میں ملا بھی ہوں پچھلے سال، تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس سیٹ اپ میں اگلا الیکشن ہونا ناممکن ہے، اور اس سیٹ اپ کی طرف، اگلے نئے سیٹ اپ کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں قومی حکومت کی ضرورت ہے، اور بالکل وہ اس پہ متفق ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں کون کیسے یہ بنائیں گے؟ ساری پارٹیاں ملیں گی، بیٹھیں گی، اور وہ عبوری سیٹ اپ ہوگا، اور اس عبوری سیٹ اپ کی میعاد کیا ہوگی؟ وہ ڈسکشن دیکھیں سارا نا، ہو چکا، ڈھانچہ بن چکا سارا؟ ظاہری بات ہے آپ اس نہیں پہ دیکھیں کام کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، نہیں دیکھیں نا، یہ پیپر تو ورک ہمارا وغیرہ۔ مینڈیٹ تو نہیں ہے نا، یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، یہ تو نواز شریف صاحب، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ، آصف زرداری، یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیسے انہوں نے آگے بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اچھا چلیں، آپ سے میں لیکن یہ پوچھ لیتا ہوں، زیادہ آسان پوچھ لیتا ہوں کہ کی پلیئرز جو قومی حکومت کے حق میں ہیں اور یہ اس کو ٹو کر رہے ہیں یا اس کے حق میں ہیں، وہ کون کون سے کی پلیئرز ہیں ملک بھر میں، آپ اگر بتا سکیں؟ دیکھیں، میرے نظر کے اندر تو یہ فارمولا ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے پیش کیا ہے، اور اس کو ایک وائڈر سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے، اور اس کے بعد تو میڈیا میں بھی اس پہ بڑی ڈیبیٹ آئی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نظر نہیں آتا، اگر تو کوئی اور سلوشن ہے تو وہ آپ بتا دیجئے، تو لیکن یہ ہماری گورنمنٹ نظر میں کدھر جائے گی پھر؟ یہ گورنمنٹ جب یہ یہ اسمبلی پوری ہو جائے گی یہ دن کی بات آپ کر رہے ہیں؟
نہیں دیکھیے نا، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کئی سال اس طرح گزار سکتے ہیں تو پھر آپ کئی سال اس طرح گزار لیں، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لیکن گورنمنٹ تو پرابلم پاکستان کا یہ ہے ہاں ہاں کہ جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے، اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے، اس کے اندر ایک آپ کو اور اسپیشلی جو ٹیررزم سے لڑنے کے لیے اسپیشلی جو فیڈرل پارٹیز ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ لڑائی اکیلی تو نہیں لڑ سکتی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں یا کے پی میں. اس کے لیے تو ہمیں اس طرح کی یکجہتی چاہیے جو اے پی ایس سانحے کے بعد ہمیں نظر آئی تھی، اور وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے سیاسی جماعتوں میں. اور جو ساتھ جس طریقے سے دینا چاہیے ہمیں اس سارے معاملے میں، وہ ساتھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاست کے اندر جو تلخیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ سپورٹ نظر نہیں آ نہیں رہی. چوری صاحب، اور میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ ابھی حال ہی میں الیکشن ڈیلے ہو گیا، ٹائم پہ نہ ہو سکا، پھر جنرل ضیاء جب آئے تو کچھ دنوں کا انہوں نے 90 دن کا ہی وعدہ تھا الیکشن کا، وہ 11 سال تک الیکشن ہی نہ ہو سکا. اس طرح کے پریسیڈنٹ کے ساتھ آپ قومی حکومت کو انڈورس اگر کر رہے ہیں تو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ کر جائے اور وہ ایک لامتناہی مدت کے لیے بیٹھا رہے، تو آپ اس کا گارنٹر کون ہے سسٹم کے اندر؟ تو اب بھی تو 2021 سے الیکشن نہیں ہو سکا ملک میں. اگر جو ہے آپ دیکھ لیں 6-7 سال ہو گئے ہیں ملک میں الیکشن نہیں ہوئے. تو جو حکومت جس طریقے سے برسر اقتدار ہے وہ سب کو معلوم ہے. نہیں لہٰذا وہ تو یہ چوہدری صاحب تو آپ پہ بھی اس میں آپ بھی حصے دار ہیں. 18 میں آر ٹی ایس بٹھانے پہ الزامات آپ کے ہیں. آپ کے خیال میں 2018-2024 کا الیکشن جو تھا وہ ایک جیسا تھا؟ یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں میں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں دونوں نہیں، میں آپ ریگنگ کا تھا ڈیبیٹ نہیں، امکان. آپ نے دونوں ڈیبیٹ ریگڈ نہیں، تھے، نہیں دونوں آپ ریگڈ نے تھے. جب بہت ہی آپ غلط گورنمنٹ میں تھے تو پیدل. آپ نے اپنے طریقے سے اسے میں آر ٹی آپ ایس سے بٹھایا، باقی اچھا لوگوں میں نے اب اپنے آپ طریقے سے یہ کیا ہوگا. فی الحال تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں صحیح نا، 18 نہیں، کی میں بات آپ کروں سے گا. یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ 2018 اور 2024 کے الیکشن کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ ہاں یا نہ میں آپ دونوں نے ریگڈ بتانا ہے، تھے، اس میں کچھ زیادہ دونوں اچھا ریگڈ دونوں تھے ایک جیسے الیکشن تھے. بھائی، دونوں ریگڈ تھے. اب اس میں اچھا آپ یہ دیکھیں دیکھیں کہ اگر کتنے آپ فیصد کیا تھا دیکھیں وہ تو اگر چلیں. آپ کی آپ پہ الزام ہے صحیح آر ٹی ایس بٹھایا تھا آپ نے، نہیں دیکھیں اگر ان آپ پہ کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے. اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ 2018 اور 2024 کا الیکشن ایک جیسا تھا، پھر دیکھیں نہیں، میری تو میرا آپ سے سوال ڈیبیٹ سادہ ہے، ہو نہیں سکتی. بڑا سادہ سا سوال ہے. نہیں سادہ نہیں میں ہے نا. آتا ہوں، میں اس کا جواب بھی آپ دیتا نے ہوں، یہ غلط سوال کر صرف کر لے لیں. نہیں ایک آپ ذرا لفظ ہے سنیے صرف. نا. دیکھیں بعض میں آپ گھبرا نہ جائیں نا، بات سن لیں، گھبرا کے بات نہیں ہو سکتی نا. اب آپ نے کہا ہے 2018 اور 2024 کا الیکشن ایک سا تھا. میں نے کہا ریگڈ تھے دونوں. 2018 کے الیکشن میں پارٹی کو سمبلز لے لیے گئے تھے. لے لیے گئے تھے. 2018 کے الیکشن میں جو پارٹی تھی اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. 2018 کے الیکشن میں کینڈیڈیٹس جیلوں میں تھے. 2018 کے الیکشن کے اندر جو فارمز ہیں وہ بدل دیے گئے تھے. 2018 کے الیکشنز میں کیا ایسا آپ کو نظر آیا کہ جو 2013 اور 2008 کے الیکشنوں سے مختلف تھا؟ اگر آپ ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو سب سے ریگڈ الیکشن 2024 کے بعد جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ ریگڈ ہے، وہ 1990 کا الیکشن ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے اور انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کاروائی نہیں، نہیں میرا ہوئی. سوال اس سے بڑا بالکل آپ نے ایکسپلین کیا. دیکھیں جب آپ 2018 کو ایکسپلین کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں دونوں ریگڈ ہیں. جب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں تو میں اس پہ کوئی آرگومنٹ بھی نہیں اٹھایا، آپ کی بات میں نے اسی طرح رکھ لی. میرا سوال کچھ اور ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ 24 بھی ریگڈ تھا، 18 کے ریگڈ کا آپ حصے دار تھے، تو دین آپ کی سٹرگل تو ہونی میں تو چاہیے کہ دیکھیں بھئی ہم 2018 فری کا اینڈ فیئر الیکشن الیکشن تو کیسے کروائیں. آپ کہہ رہے پہلی ہیں کہ ان بات یہ سب ہے کو کہ گھر بھیج دیں اور قومی حکومت قائم کر دیں. 2018 کا الیکشن بالکل ریگڈ نہیں تھا. 2018 کا الیکشن 2013 2008 کی طرح شفاف الیکشن تھا، کوئی اس میں ریگنگ نہیں ہوئی. پہلے تو آپ ریکارڈ اپنا ٹھیک کریں نا، حقائق غلط تو نہیں بیان کرنے چاہیے. آر ٹی ایس کا میرے پہ الزام آتا 2024 ہے کہ کا میں جو نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا. سر نہیں، آر ٹی ایس میں کتنی سیٹیں جو ہیں وہ بدلی تھی مجھے اچھا بتائیے. چلے کتنی کی بات نہیں ہے. اب یہ یہ کیا تو آپ بات کہہ ہے؟ رہے ہیں کہ نہیں یہ 2 دیکھیں لاکھ کی نا، کرپشن ہے، اس پہ بات نہیں نہ کریں، وہاں 2 نہیں کروڑ کی ہے شہباز اس پہ بھائی بات یہ کر نہیں لیں. ہے. جب آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو سر پڑھ کے میں یہ بیٹھنا کہہ رہا چاہیے ہوں کہ نا. پولیٹیکل ورکر کے آپ طور نے پر اب بتایا آپ کی نہیں، میں سٹرگل کیا اب ہونی آپ سے چاہیے. نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ ایسے بات کر کے آگے تو نہ آپ نکلنے کی کوشش. پھر میں آپ سے اگلا پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ پی ٹی آئی وہ سیٹیں جیتی یا وہ نون سیٹیں جیتے؟ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن 4 سیٹوں کے اوپر آر ٹی ایس بیٹھا ان 4 پہ پی ٹی آئی ہاری اور نون لیگ جیتی. اور یہ چیز جب عمران خان نے پہلا کمیشن بنایا اور اس میں کہا انہوں نے کہ آپ جتنی آر ٹی ایس کے اوپر ہیں وہ لے کے آئیں، وہ 3 سال وہ کمیشن بیٹھا رہا، پی ایم ایل این نہیں لا سکی. تو اس لیے اس ایسے فیکٹس تو
ان کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش تو نہیں نہ کرنی چاہیے. نہیں اچھا سر اب آگے فیکٹس چلیے دیکھیں 2024 پہ دیکھیں چلیے. دیکھیں اب آگے ذرا چلیے نا 2024 پہ چلے. آ جائیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی قومی حکومت بنے گی تو اس کی مدت کیا ہوگی, کیا وہ جائے گی یا نہیں جائے گی, وہ ریفارمز کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. دیکھیں یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا یا آپ نے نہیں کرنا, یہ تو فیصلہ آپ پھر اس کرنا کے ہے راہ کیوں بنا پاکستان. رہے ہیں؟ نہیں یہ میں آپ کی یہ پوری میں بات تو تو کہہ رہا سنیں ہوں نا. کہ پولیٹیکل ورکر, یہ دیکھیے میرا موضوع آپ سے بالکل 2018 اور 24 نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر آپ کا رول اس میں کیا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اس حکومت کو بھی گھر بھیج دیں اور جب تک مرضی بیٹھ جائیں. میں تو چیلنج ہی دیکھیے نہیں کر رہا نہ 18 کو نہ 24 کو, میں تو کہہ رہا ہوں دونوں رگڈ تھے. میں نے نہیں کوئی میں چیلنج یہ کیا کہہ ان رہا ہوں کو, نا, 18 میں کو تو بھی یہ چیلنج کہہ رہا نہیں ہوں کیا, کہ نہیں, میں 24 آپ کو کو بھی چیلنج نہیں چیلنج کر کیا. رہا ہوں نا. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو چیلنج پرسنٹیج کر میں رہا ہوں آپ کہ ڈسکس جب کریں 2018 گے تو ریگڈ نہیں پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے آپ کہیں یار 24 کا زیادہ ریگڈ تھا اور 18 کا کم ریگڈ تھا, چلیں یہ تو اور ڈسکشن ہو گیا. ہمارا ہے کہ نہیں. بطور طالب علم 2018 کا الیکشن تو ریگڈ تھا ہی نہیں نا. اگر تھا ریگڈ تو وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں کام کرنے کا تھا. تو اس لیے یہ فیکٹس تو آپ ایسے جو ہے وہ اس کو ڈسٹارٹ کریں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو کیا آپ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن کرا سکیں گے؟ آنسر از نو. کیا آپ موجودہ جو جوڈیشری ہے, جو 26ویں ترمیم ہے, اس کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان میں جو نظام کے اوپر بحث کون کر سکتا ہے؟ میرے خیال کے اندر 4 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ 4 بڑے فریق ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو سیاسی طور پہ نارملائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کہ سر نارملائز نارملائز کرنے کا کرنا ہے, کون سا چودھری صاحب طریقہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہی قومی طریقہ حکومت بنا لیں, یہ بھی گھر چلے جائیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا. اور یہ اگر ماضی سے لے کر اب تک آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں, تو اس کا نہیں. اس کے ایک علاوہ اور کوئی غلط آپ اس طریقہ کا آنسر دیکھیں کریں نا, گے کہ ایک اور اس کے غلط اس میں علاوہ شامل کر کوئی لیں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. قومی حکومت ہی وہ واحد طریقہ ہے جو پاکستان میں اگر عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ یہ قوتیں کرتی ہیں. اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قوتیں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, تو پھر تو پاکستان میں آپ انارکی چاہتے ہیں, جو ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں تو چاہتے. اس سارے ہم پروسیس میں چودھری صاحب حماد اظہر بھی لوپ میں ہیں, آپ کے ساتھ شامل ہیں, کوئی ملاقاتیں, کوئی نہیں, ڈسکشن ان وغیرہ؟ سے تو نہیں, ان سے تو نہیں ہوئی بات. اور اس میں راضی ہیں اس سارے پروسیس میں جو آپ بتا رہے ہیں, جو وے فارورڈ بھی بتا رہے ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے نزدیک, آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے, تو شاہ محمود قریشی بھی اس پر راضی ہیں, متفق ہیں؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, محمود الرشید ہوں, اجاز چودھری صاحب ہوں, پی ٹی آئی کی اور بہت ساری لیڈرشپ ہے جن سے ہماری بات ہوئی ہے, پی ایم ایل این کی بہت ساری لیڈرشپ ہے, ان کا بھی خیال یہی ہے کہ اگر ہم نے نارملائز کرنی ہے چیزیں تو آپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ کوئی حتمی حل نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ مل کے بیٹھیں اور کوئی نیا اور حل نکال لیں, لیکن فی الحال تو حل یہی لگتا ہے کہ یہ جو 4 فریق ہیں یہ آپس میں بیٹھیں اور ایک نیگوشیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو, جس کے نتیجے میں پہلے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں, لیڈرز جو ہیں, ان کو ریلیف دیا جائے, ریلیز کیا جائے, اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز تو کے آپ لیے کا بھی کوئی رول جو ہوگا جی اس قومی حکومت میں؟ آپ کوئی وہ چاند کا بتائیں گے ہمیں ٹائم پہ, عیدیں اودیں, یا کوئی رول نہیں ہوگا آپ کا؟ دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ کوئی اپنے رول کے لیے تو ہم نہیں نہ کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں تو ہم تو بیٹھے ہیں, ہمیں تو پچھلا الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا, تو وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ملک تو نارمل ہو نا, زندگیاں تو نارمل ہوں. بہت ہم تو شکریہ جی. 4 سال سے فواد چودھری صاحب, سابق وزیر اور سینئر سیاستدان, ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شارٹ بریک شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ نے 2 دن کے وقفے کے بعد آج ایران پر تیسری بار حملہ کر دیا, جس کے رد عمل میں ایران نے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے آبنہ ہرمز کو ایک بار پھر بحری آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے تازہ حملے کی وجہ قبرص کے بحری جہاز پر ایرانی فوج کے حملے کو قرار دیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نیوی نے بار بار یہ انتباہ کی تھی کہ قبرص کے جہاز پر فائر کھولنے والے واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں, جس میں آج 140 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور نشانہ بنائے گئے اہداف میں ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتیں, گولہ بارود ذخیرہ کرنے والے مراکز, مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مقامات شامل تھے. سینٹ کام کے مطابق
रवा हफ्ते के दौरान किए गए 3 हमलों में ईरान के 300 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया ताकि आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। जबकि अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने गलत फैसला कर लिया है कि अब इसे इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका की जानिब से मुसलसल हमलों के जवाब में ईरान भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है और आज के हमले पर पासदारान इनकलाब ने ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसमें ओमान की बंदरगाह भी शामिल है और अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है और लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स भी उन पर शदीद हमला किया गया है। और कतर में फ़िज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे और जंगी तैयारों को देखभाल के मराकज़ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया। ईरान ने उर्दन में वाक़े प्रिंस हसन एयरबेस पर भी अमरीकी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। BBC के मुताबिक कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स रोकने का दावा किया है जहां तक किप्रस की मिसाइल पर हमले की बात है। और इससे पहले पासदारान इनकलाब के हुकाम का कहना है कि बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी जिस पर उसे बताया गया और फायरिंग की गई। आइंदा इत्तलात तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानवी इदारे मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले के नतीजे में बहरी जहाज़ के पिछले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम हमले को मुकामी हुकाम ने बचा लिया। उधर ईरान के शहीद लीडर अली खामनाई की कब्र की वीडियो और तस्वीर सामने आ गई हैं, जबकि शहीद के बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपने वालिद के खून का बदला लेने का अहद किया है। मुज्तबा खामनाई ने अपने तहरीरी बयान में कहा है कि ईरान शहीद सुप्रीम लीडर के रास्ते पर साबित कदम रहेगा और इनकी शहादत समेत हालिया जंग में शहीद होने वाले तमाम अफराद के खून का बदला लेगा और ये इंतकाम हमारी कौम की ख्वाहिश है। ज़िम्मेदार अफराद की निशानदही हो चुकी है और अपने साथ अपनी कब्रों तक पुरसुकून मौत मरने की नामुकम्मल ख्वाहिश लेकर जाएंगे। ईरानी रहबर आला के मुताबिक हम रहें या ना रहें ये वादा ज़रूर पूरा होगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद इंसान इस मिशन की तकमील में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ रॉयटर्स ने लिखा है कि मुज्तबा खामनाई की अदम मौजूदगी ईरान के लिए नुकसान का बायस बन रही है। फरवरी के आखिर में इनके वालिद की शहादत के एक हफ्ते बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर होने वाले मुज्तबा खामनाई की मौजूदा रहाइश या मुकाम अब तक सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुअम्मा बना हुआ है। और रवा हफ्ते जब अमेरिका के साथ कशीदगी और दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई और इसके किरदार और सेहत से मुतल्लिक खदशात पहले से ज़्यादा अहम हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अगरचे इस वक्त इनकलाबी गार्ड्स मुल्क पर गिरफ्त मजबूत रखे हुए हैं, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कब तक अवाम की नज़रों से ओझल रहेंगे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्शीद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद होंगे। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त देने के लिए। सर, ये गुत्थी आप ही समझा सकते हैं सफारती लेवल पर भी कि ये यकदम हालात नॉर्मलाइज भी हो जाते हैं, फिर वहाँ जंग के बादल जो हैं वो मंडलाना शुरू कर देते हैं। अभी आप ये देखिए ना, सेंटकॉम ने जो डेटा दिया है वो कहता है कि 140 फ़ौजी अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाने का दावा किया है। फिर ट्रंप कहते हैं कि मुझे इसराइल ने बताया है कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं और अगर मुझे कत्ल किया तो हज़ारों मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ हमने लगा दिए हैं, आपको पहले बता रहा हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह का सारा डिस्कशन आपके नज़दीक मामला कहाँ इस वक्त किस नहज पे हैं और ये जो उसमें ऊंच नीच हो रही है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं कसूरी साहब? देखिए, आपने कई इश्यूज उठा दिए हैं, आपने कत्ल का भी इशू उठा दिया है। ये बात छुपी हुई नहीं है, ये अमेरिका में आम बात हो रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये नेगोशिएट कर रहे थे इस्लामाबाद MOU कि उनकी जान को खतरा है। ये इसलिए नहीं था कि ईरान की तरफ से खतरा था, खतरा ये था कि जो एक्सट्रीम राइटिस्ट, एक्सट्रीम जायनिस्ट हैं, चाहे क्रिश्चियन जायनिस्ट हों या जूइश जायनिस्ट हों, वो उनकी जान के दरपे हैं। इतने खिलाफ हो गए थे, इतने खिलाफ बयानात आ रहे थे, इतने खिलाफ इदारियां लिखे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि वाटरलू है अमेरिका का, ये कहा जा रहा था सरेंडर डॉक्यूमेंट है। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड वो बोलते थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके कई मकासद थे। सिर्फ स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करना या ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करना नहीं था, वो इस लॉबी को भी ठंडा रखना चाहते थे
اور جب سخت بات کرتے تھے ہم یہ کر دیں گے ایران کو تباہ کر دیں گے تو اس لابی کو خوش کرنے کے لیے تھے. تو ٹھیک ہے انہوں نے اسرائیل کا نام تو لیا کہ اسرائیل نے ہمیں یہ بتایا ہے, لیکن امریکہ میں جو بحث ہو رہی تھی, میں امریکن کی بات کر رہا ہوں, امریکہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ آپ اس وقت نہیں 20 امریکن لکھنے والے یہ کہہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے بڑی خطرے کی گھنٹی بن گئی تھی اسرائیل کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ امریکن میجورٹی پبلک پہ ان کے خلاف ہو رہا تھا, بلکہ یہودی ان کے خلاف ہو گئے تھے. جو نوجوان یہودی کیمپسز میں تھے وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے, نیتن یاہو کو وار کرمنل کہہ رہے تھے, اور جو بڑے بڑے لکھاری کالمسٹ امریکہ میں یہودی ہیں وہ بھی ان کو وار کرمنل کہہ رہے تھے, جینوسائیڈ کے لیے انہیں ایکیوز کر رہے تھے. اسی خطرہ زائنسٹ لابی کی طرف سے تھا. ہم ایران کی اتنی کیپبلٹی ہے, کیا خواہش ہے, وہ تو میں نہیں جا سے ان کے دماغ میں جھانک سکتا. ہاں انہوں نے کہا تو ضرور ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. ابھی کہا ہے یہ جو ان کا جنازہ ہوا ہے رہبر کا, لیکن جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ یہ نہیں ہو رہی تھی. ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے بدقسمتی کی بات ہے, ٹاک فائٹ فائٹ. جب یہ کو پہلی مرتبہ نہیں, جو سب سے بڑا اگزامپل ہے وہ ہے اس کا ویتنام وار کا. تباہ کن جب بمباری ہو رہی تھی ہے فونگ کے اوپر اور ہینوئی پہ, اس وقت جو تھے جو نمائندے تھے ویتنام لبریشن کے, وہ یعنی ویٹ کانگ کے نمائندے, اور ہینری کسنگر ہر ٹیوزڈے کو ہوٹل مجسٹک پیرس میں میٹ کیا کرتے تھے, اور وہ بات چیت کے لیے گراؤنڈ بناتے تھے, لیکن بمباری پورے زور شور سے جاری تھی. اب جو بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم او یو سائن کیوں ہوا تھا. ایم او یو سے سائن ہوا تھا کہ ایران کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کو کوئی جنگ میں تو نہیں ہرا سکتا. تو لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کی شکل میں جو ان کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا ہے وہ اس سے بڑا بم ہے, جس کو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے, ان کو بم نہیں بنانے دیں گے, یورینیم انریچمنٹ فلاں لیول سے بڑی نہیں کرنے دیں گے. ہوا یہ ہے کہ ایران کے اندر خود ایک سے زیادہ لابی ہو گئی ہے, جس طرح امریکہ میں ایک سے زیادہ لابی ہو گئی تھی, ریپبلکنز میں بھی ماگا بیس میں بھی ڈویژن آ گئی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت غلط کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ماگا ان کا اپنا جو بیس ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جنگ نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف جو زائنسٹ لابی تھی, کرسچن زائنسٹ, جوئش زائنسٹ, وہ ان پہ تواتر سے حملے کیے جا رہے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد کراؤں گا کہ میں ہربرٹ ہوور نہیں بنوں گا. ہربرٹ ہوور اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ریسیشن آیا تھا, اسے کہتے ہیں گریٹ ریسیشن ہسٹری میں, اور وہ ان کا خیال تھا ٹرمپ کا, اور غلط نہیں تھا, کہ اگر یہ ہرموز کو نہیں کھلوایا جاتا اور اسی طرح بند رہتا ہے تو دنیا میں تباہی آئے گی. خاص طور پہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو بڑی تباہی آ ہی رہی ہے, اچھا آپ کو نظر یہ آ بات رہا ہے. آپ کی بالکل درست ہے, لیکن سر مجھے جو آپ سے سمجھنی ہے بات وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ یہ خطہ چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہ رہا, چونکہ وہ کیسے سارے اپنے اڈے چھوڑے گا. ایم او یو کے اندر سارا ہے کہ اس نے پھر علاقہ بھی یہ سارا چھوڑنا ہے, خالی کرنی ہے, چیزیں نارملائز کرنی ہے, اور پھر وہاں جو ڈیبیٹ جنریٹ ہو چکی ہے اس ڈیبیٹ کے پیچھے تو امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس نے ڈاکومنٹ آف سرنڈر سائن کیا ہے, اس میں آپ آئی آر لے لیں, ان کا ایکڈیمیا لے لیں, اکانومی کے ماہرین لے لیں, آپ وہاں کے پوڈ کاسٹر لے لیں جو ٹکر کے ہیں, تو سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اس تاثر میں پھر کتنی صداقت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم او یو فلی لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے یہی حل ہے اور اسی پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ جی میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ان پہ تو خود اٹیک ہو رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ, تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ چاہتے نہیں تو بالکل غلط بات ہوگی. وہ چاہتے تھے اور پریشر میں تھے, اور اس پریشر میں یہ ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے تھے. اور اب یہ ہوا ہے کہ ایران کے اندر بھی
ایک سے زیادہ لابی ہے. اب کوئی چھپی ہوئی بات یہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے ہم نے لیڈرشپ چینج کر دینی ہے, ان کی ریجیم چینج کرنی ہے. ریجیم چینج ایک حد تو کامیاب ہوئے ہیں کہ جو پہلے ریسٹرینٹ تھی, جو پرانی لیڈرشپ تھی, اس کو ختم کر کے اس سے زیادہ اسٹرانگ لیڈرشپ لے آئے ہیں. خاص طور پہ پاور ملٹری کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, IRGC کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کے پریزیڈنٹ اور ان کا فارن آفس ہے اور فارن منسٹر ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گئے. نہیں, ان کے پیچھے عوام کی بڑی تعداد ہے. مزید یہ کہ جو ان کے رہبر ہیں مجتبیٰ خمینائی صاحب, انہوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے کہ میں خوش تو نہیں ہوں جو یہ ڈیل ہوئی ہے, لیکن مجھے صدر نے کنونس کیا ہے کہ یہ ہمارے ایران کے مفاد میں ہے اور میں ان کو اجازت دیتا ہوں. تو ان کی اجازت کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی تھی. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایران میں بھی ایک سے زیادہ اوپینین ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو رائٹ کے جو اسٹرانگ ہارڈ لائنرز ہیں, کہ جناب یہ ہم نے IRGC اس پہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرموز پہ قبضہ چھوڑنا ہی نہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایرانی ہمارے بھائی ہیں, ہماری ہمدردیاں تو تھیں ان کے ساتھ کیونکہ ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا. لیکن جو یہ اسرائیل کی گیم ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑانا, وہ چاہتا یہ ہے کہ جتنے عرب کے ممالک ہیں جنہوں نے خاص طور پہ سعودی عرب نے ریسٹرینٹ دکھائی ہے, اور پاکستان کی وجہ سے پاکستان نے ایک اہم رول اس نے پلے کیا ہے, ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کے مفاد میں ہے کہ جنگ لمبی نہ ہو, لیکن اگر تواتر سے ان پہ حملے ہوں گے تو اس کے بھی نتائج ہوں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائڈز اس وقت جو ہیں ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہی ہیں, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو اس میں MOU میں جو شرائط ہیں ان کو ان کی جو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنے مفاد میں کی جائے. دیکھیں, پہلی چیز تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی جو نمبر 1 ہے اس کی ٹرم وہ کیا تھی, لیبنان اس کا حصہ تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے, جو کہ میڈیٹر ہے پاکستان. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب جی, سابق وزیر خارجہ, بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فواد شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.